आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 29 सितंबर 2025। ये रही आज की सुर्खियां। गजा पर इस्राएली हमले में 50 फलस्तीनी हलाक, 5 राहत कर्मी भी मारे गए। व्हाइट हाउस का दावा, गजा जंगबंदी का मुआहदा बहुत करीब, ऐलान का बस इंतजार। ईरान पर और बड़ा प्रेशर, ब्रिटेन ने उठाए कमर तोड़ने वाले कदम। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले का खतरा, तुर्की ने की मदद। गजा से 300 मील दूर है मदद का काफिला। और पुतिन करने जा रहे सबसे बड़ी फौजी भर्ती। उधर ट्रंप ने कर दी विदेशी फिल्मों पर सख्ती, बॉलीवुड पर भी पड़ेगा बुरा असर। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले गजा और मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी अपडेट्स। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस के ज़ोरदार अटैक्स में कम से कम 50 फ़लस्तीनी मारे गए। आज ही आदमी इनकी तादाद 30 से पार है। जो लोग पिछले 24 घंटे में शहीद हुए हैं उनमें 5 एड वर्कर्स भी शामिल हैं, जबकि 184 लोग लगभग ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने ये बताया है कि WHO के कॉपरेशन से 190 मरीज़ों को गजा से बाहर इलाज के लिए भेजा गया है, जिनमें कैंसर और भी कई और सीरियस बीमारियों से जूझ रहे पेशेंट्स शामिल हैं। ये मरीज़ जॉर्डन, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ अस्पतालों में ट्रीटमेंट पाएंगे, वहाँ इनका इलाज किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस गजा सिटी में अपना ऑफेंसिव तेज़ कर चुकी है और ज़्यादा। इससे रेजिडेंशियल एरियाज़ में भारी तबाही मची हुई है। इधर यमन के हूथीस ने इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और 2 ड्रोन्स दागे हैं। यमन के हूथीस का कहना है कि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी है वो मल्टी वॉरहेड एक क्लस्टर मिसाइल थी। उधर साउथ सीरिया में इसराइली मिलिट्री आउटपोस्ट पर एक धमाका हुआ, जिसमें एक रिजर्विस्ट ऑफिसर ज़बरदस्त तरीके से ज़ख्मी हो गया। यहाँ वेस्ट बैंक में इसराइली फोर्सेस ने कम से कम 15 फ़लस्तीनियों को आज अरेस्ट किया है। इनमें एक 14 साल का बच्चा भी शामिल है। वहाँ स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए और एक शख्स पर हमला भी किया गया। आज की सबसे बड़ी खबर लिए लेते हैं, सबसे प्राइम खबर है और इसमें कई अपडेट्स हो सकता है जब आप देख रहे हो तो ये खबर अपडेट हो जाए। गजा में जंग का खात्मा होने के आसार हैं। अमेरिका ने कहा है कि जंगबंदी पर मुआहदा बहुत करीब है, डील करीब है, कभी भी ऐलान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि आज नेतन्याहू और ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात, या जो आप देख रहे होंगे बुलेटिन, तो ये मुलाकात हो ही रही होगी। उस वक्त तक, जब तक वो मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रात तक नहीं होती, तब तक कोई उम्मीद लगाना बेईमानी है। फिलहाल खबर जान लीजिए। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में बरसों से जारी खून खराबे को रोकने की कोशिश अब एक बार फिर जगती हुई नज़र आ रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने आज पीर को ये कहा कि इसराइल और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ग्रुप हमास के दरमियान गजा में जंग ख़त्म करने और एक तवील मुद्दत के अमन समझौते के लिए मुआहदा बहुत करीब है। बहुत जल्द ये डील हो सकती है, ऐलान भी हो सकता है। ये बयान उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम पर दिया। मीडिया जब उनसे सवाल कर रहा था तब दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसमें 21 पॉइंट का अमन प्लान पेश किया जाएगा। दोस्तों, वो 21 पॉइंट जानने के लिए कल बनाया गया हमारा आप स्पेशल प्रोग्राम देख सकते हैं। टोटल उन्हीं 21 पॉइंट्स पर बेस था जो शर्तें तय की गई हैं गजा सीज़फायर के लिए। खैर, कैरोलिन लेविट ने यह भी बताया कि ट्रंप कतर के लीडर्स से भी बात करेंगे, जो इस अमन मुआहदे में हमास के साथ मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं। यानी हमास तक इस बातचीत का पैगाम फ़ौरन पहुंचाया जाएगा। कौन सी बातचीत? जो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हो रही है या होगी। इस बातचीत में दोस्तों दोनों पार्टीज़ को कुछ छोड़ना पड़ेगा, यानी कुछ कुर्बानी दोनों को देनी पड़ेगी। लेविट ने भी कहा कि एक मुनासिब मुआहदे तक पहुंचने के लिए दोनों पार्टीज़ को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, यानी अपनी ज़िद्दों से पीछे हटना पड़ेगा। और मुमकिन है, लेविट ने कहा, कि दोनों टेबल से कुछ नाराज़ लौटें, लेकिन इस जंग को ख़त्म करने का यही एक हकीकी रास्ता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश इस वक्त एक बड़े सियासी दांव की तरह देखी जा रही है। चुनावी साल है अमेरिका में, वहाँ कुछ चुनाव होने हैं, इलेक्शन होने हैं, और ऐसा साल नज़दीक आते ही अमेरिका ऐसे कदमों को अपनी अंदरूनी सियासत के नज़रिए से भी देख रहा है। अगर ये मुआहदा वाकई मुकम्मल हो जाता है
تو یہ صرف ٹرمپ کے لیے نہیں بلکہ غزہ کے لاکھوں بے گناہوں کے لیے بھی راحت کی ایک بڑی سانس ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ابھی بھی حماس کی طرف سے حامی کی کوئی آفیشیل تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ کہیں گے ٹرمپ دھوکے باز ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ تو یاد رکھیے پچھلے جتنے بھی سیز فائر یا ٹروس یا پاز آئے، ملٹری پاز، وہ امریکہ کے بعد ہی بیچ میں پڑنے کے بعد ہی آئے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حماس و اسرائیل نے خود بات کی ہے۔ تو سیز فائر ہو یا جنگ ہو، امریکہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اب فٹافٹ انداز میں آپ کو کافی خبریں ہیں جن سے روبرو کروانا ہے، تو ہیڈ لائن سے سمجھ لیجئے۔ The devil's brother cannot govern Gaza۔ حماس نے کہا ہے کہ ٹونی بلیئر کا جو نام سامنے آ رہا ہے کہ جو ایک گورنمنٹ بنے گی غزہ میں جنگ بندی کے بعد، اس کا ذمہ ٹونی بلیئر جو سابق وزیر اعظم ہے برٹن کا، جس نے عراق کے اوپر جنگ تھوپی، جس نے کہا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، جس نے تباہی مچائی عراق میں، وہ غزہ پر حکومت نہیں کرے گا، کیونکہ ٹونی بلیئر جو ہے وہ وہاں کا ہیڈ بننا چاہ رہا ہے، اور ٹرمپ ان کے پلان سے جو ہیں ٹونی بلیئر کے وہ مطمئن بھی ہیں۔ تو حماس نے کہا ہے کہ جو شیطان کا بھائی، ڈیول برادر، جو شیطان کا بھائی ہے نا ٹونی بلیئر، وہ ہمارے غزہ پر حکومت نہیں کر سکتا، اسے نہیں کرنے دی جائے گی۔ حماس نے امریکہ کے ٹونی بلیئر والے رول کو مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا، اور کہا ہے کہ اس بندے کو تو پہلے کورٹ میں کھڑا کرو۔ عراق کے معاملے میں جو لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، پہلے اسے انصاف کے کٹگرے میں پہنچایا جائے، پہلے اس کی سزا طے ہو، پھر یہ سوچے کبھی غزہ کے بارے میں کچھ، اسے دور رکھو غزہ سے، یہ کہا گیا ہے۔ ایران کے اوپر ایک بار پھر سے پابندیاں لگ گئی ہیں۔ ابھی شام کو یہ خبر آئی کہ برٹن نے پھر سے کمر توڑنے کا فیصلہ کر لیا ایران کی، اور ایران کے 70 سے زیادہ لوگوں، اینٹیٹیز، کارگو شپس، کارگو ہوائی جہاز، ان سب پر جو ہے پابندیاں لگائی گئی ہیں، تاکہ ایران کے پاس جو دولت جمع ہو سکتی ہے اس کا صفایا کیا جائے۔ UK sanctions dozens of Iran linked individuals entities۔ یہ ابھی آئی شام میں خبر، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران میں رہنے والے 71 لوگوں یا کمپنیز یا باقی بزنسز ہیں، ان پر جو ہے نیوکلیئر پروگرام جو ایران کا ہے اس کی وجہ سے پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اب E3 جو ہیں، جرمنی، فرانس اور برٹن، ان کا ماننا ہے کہ 2015 میں جو ایران نے ڈیل کی تھی نیوکلیئر، وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کو پابندی سے عمل میں نہیں لا رہا۔ اسی وجہ سے انہوں نے UN کے سنیک بیک سینکشنز کے جو ہے وہ ٹریگر کیا تھا، وہ 27-28 تاریخ سے لاگو ہو گئیں، اور اب اس کے بعد یہ نئی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ کل ملا کر یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، یا تو ایران ان لوگوں کی بات مان لے یا پھر کچھ ایسا کر دے، تب بھی یہ لوگ فائدے میں کچھ ایسا کریں اس کے جواب میں کہ جو ہے وہ ایران کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ تو کل ملا کر ایران کو پوری طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن ایران کیا کہہ رہا ہے وہ میں نیوز میں آپ کو ہیڈ لائن میں دکھ جائے گا۔ ایرانین نیشن ٹو نیور گیو اپ انٹو پریشرز۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ چاہے کتنے دباؤ پڑیں، چاہے کتنا پروپیگنڈا آس پاس ہمیں مچا لیا جائے، چاہے کتنا ہمیں دبا لیا جائے، ہم دبیں گے نہیں۔ ہم فیصلہ وہی کریں گے جو صحیح ہوگا، اور کوئی چاہے کہ ہمارے گلے میں اپنی چین ڈال کر ہمیں ادھر سے ادھر گھمائے اور یہ بتائے کہ جب ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ تب کھڑے ہو جاؤ، جب بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ ہم ایک خوددار قوم ہیں، ہم اشاروں پہ نہیں چل سکتے۔ آپ کو دباؤ ڈالنا ہے، ڈال کے دیکھ لیجیے، ہم دبیں گے نہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور ایران اور یورپ کی ٹینشن یہ بتا رہی ہے کہ کچھ مسئلہ ایک بڑا گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے عراق کے جو سب سے بڑے شیعہ کلیرک ہیں، مذہبی رہنما ہیں، سیستانی صاحب، ان کو کنڈولنسز بھیجی ہیں۔ آج ان کی جو بیگم ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے یہاں جو ہے آیت اللہ خامنئی صاحب نے ان سے کہا کہ مشکل کا دور ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی چیز اللہ کے پاس لوٹنی تھی، ہم بس ان کی بہتری اور ان کی آخرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ تو یہ ساری یہ بھی ایک خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ضرور تھی۔ خیر، جیکسن انکل نے ایک تصویر شیئر کی، ایک 2023 کا غزہ ہے، ایک 2025 کا غزہ ہے۔ ایک غزہ وہ تھا جو دنیا کے کئی سو کالڈ طاقتور ملکوں سے بہتر شہر تھا، غزہ بہتر جگہ تھی، غزہ پٹی، اتنی اچھی عمارتیں، ہائی رائز بلڈنگ،
اور آج دنیا میں سب سے بدصورت جگہ غزہ ہے، اور اس کا ایک ہی واحد ریزن ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی وجہ سے، اس کی بمباری کی وجہ سے غزہ کی آج یہ صورت ہے۔ بتائیے کہ اتنی بمباری کر کے ایک ایک عمارت اور گھر کو گرا کر، اور یہ تو صرف ایک جگہ کی تصویر ہے، پورے غزہ کا حال یہ، اتنا سب کچھ تباہ کر کے بھی وہ آج تک اپنے ہوسٹیجز کو پا نہیں سکا۔ ہوسٹیجز کو پانا ہوتا نہ پا لیتا وہ، اتنی شدت سے نہیں پانا تھا جتنی شدت سے غزہ کو مٹانا تھا۔ یہ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ یار کوئی ہم پر حملہ کر دے۔ اسرائیل کو وہی حملہ 7 اکتوبر 2023 کو مل گیا تھا۔ فی الحال کچھ نیوز نیٹ ورک کہتا ہے کہ غزہ میں جینوسائیڈ، ایکوسائیڈ، یہ سب چل رہا ہے، ہولی سائیڈ وغیرہ سب چل رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ جینوسائیڈ کیا ہے کہ نسلی خاتمہ ہے، اور ہولوسائیڈ، ایکوسائیڈ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ہے کہ غزہ کو نہ صرف وہاں کی عوام کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں کی تہذیب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک بلڈنگ جو ان کی نشانی، ان کی پہچان تھی، ان کی تاریخ تھی، سب ختم کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے باغات، ان کے کھیت، ان کے پیڑ، ان کے درخت، ان کی زمینیں سب برباد کی جا رہی ہیں، ایسے بنجر کی جا رہی ہیں وہاں کبھی کچھ نہ اگ سکے۔ ان کے پانی کے ذرائع، ان کے نیچرل ریسورسز سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایکوسائیڈ ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ سب تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنگ بندی کے بعد بھی وہاں زندگی نام کی کوئی چیز بس نہ سکے۔ اور جیروسلم پوسٹ کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے، غزہ کلینس اسٹرک آفٹر ریفیوزنگ اسرائیلی آفرز ٹو گورن غزہ۔ گورن غزہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ اصل میں غزہ کے کلینس، غزہ کے قبیلوں کو ٹھوک دیا IDF نے، اور ٹھوکنا شروع کر دیا ہے۔ میں ٹھوکنا اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کا نظریہ ہی یہی ہے، ٹھوک دیں گے، میری بات مانو ورنہ ٹھوک دیں گے، وہی چل رہا ہے۔ غزہ کے قبیلوں سے، بدوؤں سے، جو دور دراز ریگستانی علاقوں میں اور سینائی کی طرف تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ حماس کے خلاف ماحول تیار کیجئے غزہ میں، اور حماس کے بعد جو ہے جو بھی حکومت بنے گی ہم اس میں آپ کو جگہ دیں گے۔ آپ ہمیں ان لوگوں کی مخبری کیجئے اور پتہ کر کے بتائیے، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ انگریزوں کی مخبری کے لیے اپوائنٹ کیے گئے تھے، وہ لوگ راضی ہو گئے تھے، ان قبیلوں نے منع کر دیا۔ اگر یہ بھی راضی ہو جاتے تو ان کو بھی میڈل ملتے، بعد میں ان کا بھی فوٹو کہیں اچھی جگہ ٹنگا ہوتا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ انہیں ہو سکتا ہے حماس سے ڈر لگتا ہو کہ ہم لوگ مارے جائیں گے، پتہ چل جائے گا، تو اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم موت سے خوف ہے مار دینا۔ انہوں نے مارنا شروع کر دیا کہ ہماری مدد کرو، ہمارا ساتھ دو، ورنہ پھر موت کو چنو۔ کچھ اور خبریں، ترکی نے ایک جہاز کی، جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے، مدد کے جو جہازوں کا قافلہ 50 جہازوں کا غزہ پہنچ رہا ہے، وہ 300 میل دور رہ گیا ہے بس۔ ترکی کے ایک جنگی جہاز نے اس کی مدد کی۔ ایک جہاز خراب ہو گیا تھا، اور عام لوگوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہے جب کوئی جنگی جہاز 40-50 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدد کی ہے اس نے کسی سویلین جہاز کی۔ تو ترکی نے یہ مدد کی۔ ہم نے یہ خبر آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتائی تھی، لیکن اب یہ کنفرم ہو کے ہیڈ لائن بن گئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ بھی تھی۔ ارنا کی ایک ہیڈ لائن کہتی ہے کہ اسرائیل نے پھر سے ایک دھمکی رینیو کی ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے لیے، جو کہ ہیومینیٹیرین ایڈ لے کر جا رہا ہے غزہ، پورا قافلہ انہیں، کہ آپ اسرائیلی سمندر میں ہمارے کنٹرول والے، اسرائیلی سمندر کیا، کوئی نقشہ ہی نہیں ہے ان کا، غزہ کے سمندر کو ہی اسرائیلی سمندر کہہ رہے ہیں وہ، جبکہ وہ غزہ کا سمندر ہے۔ انٹرنیشنل واٹرز میں اگر کسی کا زور ہونا چاہیے اس طرف تو وہ فلسطین کا ہونا چاہیے۔ تو اس سمندر کو بھی انہوں نے قبضہ کہا، وہاں اگر جہاز لے کر آئے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پر آنا، کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی، اسرائیل نے کہا ہے۔ ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ پوتن جو ہیں وہ سب سے بڑی فوجی بھرتی کرنے جا رہے ہیں 2016 کے بعد سے، اور لگ بھگ اس بار جو ٹھنڈ کے موسم میں 1 اکتوبر سے 31 دسمبر تک وہاں ٹھنڈ ہوتی، تو وہاں 1,35,000 رنگروٹ جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اب یہ ٹریننگ جو ہے وہ کانسکرپشن کہلاتا ہے، مطلب یہ ضروری ہے، انیواریہ بھرتی ہے، تو یہ کرنی ہی ہوگی۔ 1,35,000 رنگروٹ جو ہیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انہیں روس کے اندر جو ملٹری اڈے ہیں روسی فوج کے، ان کی حفاظت کی ٹریننگ دی جائے گی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہیں فرنٹ لائن پہ بھیج دیا جائے گا، مطلب میدان جنگ میں، جہاں جنگ سیدھے گولی چل رہی ہے۔ پچھلی بار جو ٹریننگ پائے تھے ان کے بارے میں کہنا ہے کہ اب وہ فرنٹ لائن بھیجے جانے والے ہیں۔ فی الحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور پابندی لگا دی ہے۔ وہ لوگ جو باہر رہ کر، امریکہ میں رہ کر ہندوستانی یا دوسرے ممالک کی فلموں کا مزہ اٹھاتے تھے، اب وہ صرف
اگر صحیح پیسے ہیں ان کی جیب میں تو مزہ اٹھا سکتے ہیں، اگر بس مووی دیکھنے بھر کے پیسے ہیں تو پھر انہیں امریکن مووی دیکھنی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 100% ٹیرف لگا دیا ہے باہر کی موویز پہ۔ مطلب مان لیجئے، فرض کیجئے پہلے کسی مووی کا اگر ٹکٹ $20 کا ملتا تھا تو وہ اب $40 کا ملے گا۔ تو بھارت کا جو فلم بازار ہے، خاص طور سے بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ، انہیں بھی بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی سینکڑوں کروڑ ہماری ایک مووی کماتی تھی۔ اب جب مہنگے ٹکٹ کی وجہ سے ویورز نہیں ملیں گے تو فلم پروڈیوسرز کو پیسے نہیں ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔